अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेटोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और बच्चों के पेपर्स होने वाले हैं तो बिज़ी भी होंगे। मिड टर्म्स चल रहे हैं बच्चों के, तो मसरूफियत बढ़ गई होगी बच्चों के साथ, तो माँ बाप को भी पढ़ाई करनी पड़ती है दोबारा से। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बाराने इश्क नॉवल की न्यू एपिसोड। और गैंगस्टर बेस्ड नॉवल है ये। एक कहानी है ये एक क्रिश्चियन गैंगस्टर और मुस्लिम हिजाबी गर्ल के अफेयर की। चलें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस आपको वक्त पर मिल सकें। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। नॉवल बाराने इश्क एपिसोड नंबर 10। तमीर हक्कान खान अपने लिए ड्रिंक बना रहा था जबकि यमुना बेहद मोहब्बत से उसकी पुश देख रही थी कि उसकी आंखों पे अनजानी पट्टी बन चुकी थी इश्क की। पियोगी तुम भी? वो नजर उठा के उसे पूछने लगा जबकि उसने नफी में सर हिलाया था। आहा। वो अबरू उचका के सर इस्बात में हिलाने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मेरे जैसे क्वालिटीज भी होने चाहिए। जबकि यमुना की आंखें मुतहैयर हुई थी। जी सर। इतना डैशिंग बंदा और उसका बॉयफ्रेंड, वो शायद उन मुसलमानों में से थी जिससे शायद फर्क नहीं पड़ रहा था उस गर्लफ्रेंड नामी गाली से। तभी सर इस बात में हिलाने लगी। वो गौर से उसे देख रहा था। असल के मुकाबले में वो मगरिब की दिलदाह थी। ये दैमीर खान को भी अंदाजा हो चुका था। वो उठ के उसके करीब आया था। उसकी कुर्सी की पुष्ट पे झुकता, उसके कान पे अपने लब रखता वो सरगोशी करने लगा। डोंट कॉल मी सर, मुझे खान बुलाया करो। उसने धीमे लहजे में कह के उसके दिल की दुनिया जैसे तहस नहस करने की कोशिश की थी। और यमुना का दिल तेजी से धड़का था जब दैमीर ने अपने लबों से उसकी गर्दन को छुआ था। और दैमीर बेहतर तरीके से जानता था कि ऐसी लड़की जो उसके लिए पागलपन की हद तक इश्क फरमा रही थी, उसे मजीद कैसे पागल करना है अपने इश्क में। उसे अपने साथ लेके वो सोफे पे जाके बैठा था। यमुना धड़कते दिल के साथ उसे ही कनखियों से देख रही थी जबकि दैमीर उसकी गर्दन पे नरमी से अपनी उंगली फेरता उसे मदहोश कर रहा था। वो तैमीर का बहका लिमिस पाते ही बहकने लगी थी जब तैमीर ने बेसाख्ता उसके लबों को अपने लबों से कैद कर लिया था और अपनी शिद्दत भरी सांसें उसकी सांसों में उतार रहा था। जबकि यमुना उसकी शिद्दतों में बिखरती उसके मजीद करीब हो रही थी। वो गहराइयों में जाने की कोशिश करता उसे सोफे पे लिटा चुका था और उस पर झुकता वो मजीद उसे बहकाता। यमुना जैसे होश में आई थी। खान प्लीज। जबकि खान की सर्द आंखें उसके चेहरे पे जमी थी। क्या तुम मोहब्बत नहीं करती मुझसे? करती हूँ, वो मिनमिनाई थी। तो मेरे साथ बहकने में क्या हर्ज है? वो सर्द सांसें उसके चेहरे पे छोड़ता बोला था। निकाह के बगैर मैं इस हद तक नहीं जा सकती आपके साथ, उसने घबराते हुए कहा था। दैमीर जो फिलहाल बहक रहा था उसकी गर्दन पे अपनी हाथ मजबूती से रखे थे। दैमीर हक्कान खान कभी निकाह नहीं करता किसी लड़की से। जो उसके करीब आना चाहती है वो ऐसे ही आ जाती है। वो सर्द सरगोशी कर रहा था। नहीं खान, मुझे आप अच्छे लगते हैं, तभी यूं रोज आ जाती हूँ आपसे मिलने, लेकिन मैं अपनी हद क्रॉस नहीं कर सकती। यमुना खुद को उसकी कुर्बत के असर से बाहर निकालते कह रही थी। अपनी सांसें नॉर्मल करने में उसे वक्त लग रहा था। वो मगरिब के रंग में रंगी हुई थी। माँ उसके बाप को छोड़ के जा चुकी थी और बाप को अपनी जिंदगी से फुर्सत नहीं थी। तभी यमुना बिगड़ती चली गई थी, लेकिन इतने इकदार बाकी थे उसमें शायद अभी कि वो जिना करने का सोच भी नहीं सकती थी।
तहमीर पीछे हुआ था, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी, जबकि यमुना भी अपना बिखरा वजूद संभालती बैठ चुकी थी। सोच लो, अगर निकाह करोगी मुझसे तो मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ तुम्हारे साथ, इनकार की सूरत में। तुम्हें अपनी मर्जी की सजा दूंगा। लहजा अब भी इसका सर था। मुझे मंजूर है। वो जो काफी दिनों से उस लड़की की दीवानगी अपने लिए देख रहा था और आज वो बहक रहा था, तो यमुना निकाह बीच में ले आई थी। और निकाह करके छोड़ देना, अपना मकसद पूरा करके। कनाडा में कौन सा मुश्किल काम था। फिलहाल अपनी जरूरत पूरी करने के लिए वो निकाह करने का सोच ही चुका था। तभी वो मोबाइल पे कॉल मिलाने लगा। मौलवी का इंतजाम करो, मेरा निकाह है आज। उसने कह के कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। यमुना उसे ही देख रही थी। तभी हल्का सा मुस्कुरा के नजरें झुका गई, जबकि तहमीर खान उसे ही देख रहा था। तुम्हारे पेरेंट्स सब सुनकर बीच में ना ले आना कोई नया बहाना बना के। जबकि वो नफीन में सर हिला गए। मेरा कोई नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के अपनी दुनिया की रंगीनियों में मसरूफ हो चुके हैं। यमुना की आवाज धीमी थी। जमीर कुछ देर उसके झुके सर को देखता रहा। और कल मैं भी छोड़ दूंगा, तब क्या करोगी, अभी से सोच लो सब। तहमीर की सर्द आवाज पे वो चौंक के उसे देखने लगी कि इस शख्स के लिए वो मोहब्बत अपने वजूद में बरसों से महसूस कर रही थी। जैसे वो फैसला कर चुकी थी कि इस पत्थर शख्स को वो अपनी मोहब्बत से पिघला देगी। इतना हौसला रखती है वो। शायद आपको भी कभी मुझसे मोहब्बत हो जाएगी खान, मुझे यकीन है। अगर ना हुई तो, उसने अब्रू उचका के पूछा था। तो मैं सर झुका के आपके हुक्म की तामील करूंगी। जो आप चाहेंगे वही होगा, उसने आहिस्तगी से जवाब दिया था। फिर तुम अपने हाथों से असल को मेरी जिंदगी में शामिल कर दोगी। यमुना ने चौंक के उसे देखा था। उसकी आंखों में हैरत और बेयकीनी थी, जबकि तहमीर खान सुकून से उसे ही देख रहा था। मंजूर है। यमुना साकित आंखों से उसे देख रही थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। कम इन। तहमीर ने उस पर से नजरें हटाए बिना ही आने वाले को अंदर आने की इजाजत दे दी थी। मिस्टर खान, सब रेडी है आपके निकाह के लिए। हम्म। उसने अस्पात में सर हिलाया था। जाओ, हम आ रहे हैं। ओके सर। वो जा चुका तो यमुना की हैरान आंखों में तहमीर ने मुस्कुरा के देखा था। चले। जबकि यमुना ने नजरें झुका दी थी। आंसुओं का गला घोटने में वक्त लगा, पर फिर भी एक कतरा गाल पे फिसल चुका था। लेकिन वो खड़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो फैसला कर चुकी थी। बहुत कुछ खो देने के बाद, बहुत से रिश्तों को खो देने के बाद वो तहमीर खान को नहीं खोना चाहती थी। वो तहमीर खान को सिर्फ अपना बना के रखेगी। उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी, लेकिन अंदर कहीं एक डर अब भी था। कितनी अजीब दुनिया है। माँ बाप औलाद पैदा करके भूल जाते हैं। अपनी जिंदगी की रंगीनियों में खो के वो अपनी औलाद की तरबियत भूल जाते हैं। और फिर वही बच्चे अधूरे इंसान बन के अपनी जिंदगियों से खेलने में लग जाते हैं। तहमीर खान और यमुना भी ऐसे ही अधूरे से थे अपनी जिंदगियों में। देखना ये था दोनों मुकम्मल कैसे करते हैं एक दूसरे को। शाम होने लगी थी। वो जैसे ही यूनिवर्सिटी गेट से बाहर निकली तो उसे कुछ अजीब सा एहसास होना शुरू हो गया था। अपने भारी होते सर को संभालती वो आगे बढ़ रही थी, जब एक गाड़ी उसके सामने रुकी थी। अनीता और डेविड बाहर निकल के उस गाड़ी में बिठा चुके थे, जबकि नशा तेजी से उसके दिमाग को चढ़ रहा था। छोड़ो मुझे, क्या हो रहा है मुझे। वो अपनी बोझल होती आंखों को खोलने की कोशिश में थी, जब उसके कान के पास सरगोशी हुई थी। मेरी जान, हम हेल्प कर रहे हैं तुम्हारी। और फिर अनीता ने आंख विंक की थी डेविड को। मोबाइल कैमरा ऑन हो चुका था और साथ ही असल के सर से स्कार्फ भी खींच के फेंक चुकी थी अनीता। मुझे गर्मी लग रही है, बाहर निकालो मुझे तुम लोग। उफ। असल नशे में धस सांस लेने की कोशिश में निढाल हो रही थी। ड्रेस चेंज करवा देती हूँ यार, अनीता कहते साथ ही उसका ड्रेस उतारने लगी, जबकि डेविड ने नजर भर के असल के सरापे को देखा था। अनीता, क्या ख्याल है, कुछ अपना दिल भी लगा लूं। अनीता ने उसे थप्पड़ मार दिया था। अपने जैसों से दिल लगाओ जाके, खबरदार जो ऐसा कुछ भी सोचा। पागल इंसान, वीडियो बना रही मैं, इसका रेप नहीं करवाना मैंने। अनीता चिल्लाई थी, जबकि डेविड शर्मिंदा सा हो गया। शोर मत करो,
اصل کانوں پہ ہاتھ رکھ کے جھنجھلائی تھی۔ اوکے بیبی، انیتا مسکرا کے اسے دوسرا ڈریس پہنانے لگی جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس کے گولڈن براؤن بالوں کو کھلا چھوڑ کے اس کے لبوں پہ ریڈ گلاس لگایا تھا۔ اب نکلو جلدی سے گاڑی سے، میرا کام ہو گیا ہے۔ موبائل بند کر کے اس نے اصل کو نیچے اتارا تھا۔ ڈیوڈ برے برے منہ بناتا اسے دیکھ رہا تھا، ورنہ اصل کے اس نئے روپ کو دیکھ کے اس کا دل بہکنے لگا تھا، لیکن انیتا نے ایسا کچھ کرنے سے نہیں دینا تھا۔ تبھی وہ گاڑی میں بیٹھا رہا جب تک انیتا ویڈیو کو ایڈٹ کرنے لگی۔ اصل نشے میں دھت چکراتے سر کو سنبھالتی روڈ کراس کرنے لگی۔ جب ایک گاڑی کے سامنے آ جانے سے وہ وہیں رک کے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ تیمور نے حیرت سے اصل کو اس ڈریس میں دیکھا تھا۔ وہ حیرت سے گاڑی سے نیچے اترا تھا اور اس کے قریب آیا تھا۔ اصل اس کی آنکھوں میں سب اب تک حیرت تھی، جبکہ اصل اسے دیکھ کے رونے والی صورت بنا رہی تھی۔ میں مر جاتی تو۔ تیمور نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اسے، وہ سمجھ چکا تھا کہ وہ نشے میں دھت ہے۔ خان خان مجھے نیند آ رہی ہے۔ نہیں نہیں، مجھے ڈانس کرنا ہے۔ مجھے مجھے وہ والا سانگ کیا تھا؟ وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ تیمور نے بالکل اچانک اسے بازو میں بھر لیا تھا اسے گرنے سے بچانے کے لیے، اور وہی لمحہ تھا جب ڈیوڈ کے متوجہ کرنے پر وہ جلدی سے تصویریں بنانے لگی۔ چلو اصل۔ تیمور اسے سہارا دیتا بازوؤں کے گھیرے میں لیے گاڑی تک لایا تھا، جبکہ اصل نے اس کے کندھے پہ اپنا سر رکھا تھا۔ اسے فرنٹ سیٹ پہ بٹھا کے وہ خود بھی ادھر ادھر دیکھتا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ چکا تھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، جبکہ اصل نیم و آنکھوں سے کچھ بڑبڑائی جا رہی تھی جو تیمور جو خاص اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن بار بار وہ اصل پہ ایک نظر ڈال کے یہی سوچتا رہا تھا کہ کیا ہوا ہوگا جو کل تک اپنا حجاب اتارنے کے خیال سے رونے کی لگ گئی تھی، آج یوں اس ڈریس میں کھلے بالوں کے ساتھ نشے میں دھت روڈ پر چل رہی تھی۔ کہ انیتا اپنا جیت کا جشن منا رہی تھی، جیسے اس کے چہرے پہ ہنسی کی پھوار تھی جو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ ہنستی ہوئی ڈیوڈ کو دیکھ رہی تھی۔ چلو جیت کا جشن مناتے ہیں۔ ڈیوڈ بھی ہنس پڑا تھا۔ تم سے ڈرنا چاہیے، کیا کیا گیم کھیل لیتی ہو تم۔ بدلہ اور جیلسی ہم سے کچھ بھی کروا دیتی ہے۔ اب دیکھتی ہوں کیسے الیگزینڈر میرا نہیں ہوتا۔ اب تو اس لڑکی کا حجاب بھی اتر گیا ہے۔ اب تو الیگزینڈر کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ اب جو عزت بچی ہے اس کے پاس، وہ بھی تیمور خان اپنے جوش میں اتار دے گا۔ اتنی حسین لڑکی کو وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتا ہے؟ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی تھی۔ انجلی، وہ جو کلب کے تیز بجتے میوزک پہ مسکراتی ڈرنکس بنا رہی تھی جو اسے سرو کرنا تھا، جب راج نے اچانک اس کے گال پہ لب رکھ کے اسے چونکا دیا تھا۔ ہے راج، وہ ہنستے ہوئے راج کے گلے لگی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ جاب پہ نہیں گئے؟ وہیں سے آ رہا ہوں اپنی پٹولا کو دیکھنے۔ اس کے ناک کو ہلکا سا چھوتے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا، اور ساتھ ہی ایک گلاس بھی اٹھا کے پی گیا۔ اچھا تم یہاں بیٹھو، میں یہ سرو کر کے آتی ہوں۔ کہتے ساتھ ہی وہ ٹرے اٹھا کے آگے بڑھی گئی، جبکہ راج وہیں بیٹھ کے اس کا انتظار کرنے لگا جب الیگزینڈر بھی وہیں آ گیا۔ ہے الیگزینڈر، وہ مسکرایا تھا، جبکہ الیگزینڈر نے اسے سر تاپایر گھورا تھا۔ کل پورا دن انجلی کے ساتھ رہے، دل نہیں بھرا جو آج بھی آ گئے؟ راج کندھے اچکا کے مسکرایا تھا جب انجلی پیچھے سے آئی تھی۔ میرے راج کو گھورنا بند کرو الیگزینڈر۔ باس ہوں تمہارا، اگین کوئی ایکسکیوز کر کے راج کے ساتھ نہیں جا سکتی تم ڈنر پر، اس نے منہ بنا کے کہا تھا، جبکہ انجلی ہنس پڑی تھی۔ واٹ؟ مت ہنسو، دل نہیں بھرتا روز اس راج کو دیکھنے سے۔ راج اپنی مسکراہٹ چھپانے لگا۔ ہے راج، اس کی بات پر برا مت منانا، آج اصل نظر نہیں آئی سے تو پاگل ہو رہا ہے، انجلی اسے دیکھتی کہہ رہی تھی، جبکہ الیگزینڈر نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ بتی سی اندر کرو اپنی، جبکہ انجلی مزید ہنستی گئی۔ الیگزینڈر منہ موڑ کے موبائل پہ پھر سے اصل کو کال کرنے لگا، جو وہ کب سے کر رہا تھا لیکن ریسیو ہی نہیں کر رہی تھی اصل۔ الیگزینڈر کی کال آتی دیکھ کے خان کے لب مسکرائے تھے۔ اس نے موبائل کان سے لگایا تھا۔ ہیلو، خان کی بھاری آواز پہ الیگزینڈر نے گھور کے موبائل کو دیکھا تھا۔ کون ہے؟ الیگزینڈر نے تیز آواز میں پوچھا تھا۔ اصل کا ہونے والا ہسبینڈ۔ کیا بکواس ہے، کون ہو تم؟ الیگزینڈر غرایا تھا، جبکہ انجلی اور راج بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ ارے بتایا تو ہے، اصل کا ہونے والا ہسبینڈ، وہ اصل کے سوئے چہرے کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اب اصل تو تم جیسے نان مسلم سے شادی کرنے سے رہی، ایک مسلمان سے ہی شادی کرے گی۔
خان صاحب مزے سے اس انگریز کو جلا رہا تھا اپنی باتوں سے، جبکہ الیگزینڈر غصے سے دھاڑا تھا۔ اصل کہاں ہے؟ سو رہی ہے، جگا دوں؟ یا یوں کرنا، کل ہی بات کر لینا۔ اور الیگزینڈر نے غصے سے ٹیبل پہ رکھے گلاس نیچے پھینک دیے تھے جو گر کے ٹوٹ گئے تھے۔ الیگزینڈر کیا ہوا؟ انجلی نے پریشانی سے پوچھا تھا جب موبائل کی بیپ بجی تھی۔ واٹس ایپ میسج تھا جس میں اصل بیڈ پہ سو رہی تھی، اس کے گولڈن براؤن بال جو پہلی بار الیگزینڈر دیکھ رہا تھا تکیے پہ بکھرے پڑے تھے، اس کے لبوں پہ میٹھے میٹھے سے سرخ لپ گلاس کے نشان تھے اور نیچے لکھا ہوا تھا گڈ نائٹ الیگزینڈر دی گریٹ۔ الیگزینڈر تقریباً پاگل ہو گیا تھا، تبھی غصے سے چلایا تھا جبکہ انجلی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی حالت کو دیکھ رہی تھی۔ ایک اور میسج سٹون بچی تھی، اس نے کھول کے دیکھا، ایک ویڈیو تھی جس میں اصل کا ڈریس چینج ہو رہا ہے۔ وہ سرخ انگارہ آنکھوں سے اس کے ویڈیو کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک تصویر تھی جس میں اصل تیمیر کے سینے پہ سر رکھے ہوئے ہے اور تیمیر نے اسے بازوں کے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ کوئی نمبر تھا جو بالکل نیا تھا۔ الیگزینڈر کو لگ رہا تھا جیسے اپنے حواس کھو دے گا وہ، پورا وجود اس کا آگ میں بھڑکنے لگا تھا۔ اس نے ایک کال کی تھی مائیکل کو، ایک نمبر سینڈ کر رہا ہوں، پتہ لگاؤ کس کا ہے، نام ایڈریس سب نکلواؤ۔ ساتھ ہی کال بند کر چکا تھا وہ، اور غصے سے لمبے ڈگ بھرتا راستے میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ انجلی نے خوفزدہ نظروں سے راج کو دیکھا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اصل خان کے پاس ہے تو خان کا ہے، اور یہ سب اصل بے حجاب اس کی ویڈیو۔ وہ حیران پریشان کھڑی تھی، اس کی آنکھ کھلی تو سر بھاری سا ہو رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھیں پوری طرح کھولنے کی کوشش کرتی، اس نے اپنے ہولین پہ دھیان دیا تو بوکھلا کے اٹھ بیٹھی۔ نہ سر پہ حجاب تھا اس کے، نہ اس کا اپنا ڈریس تھا، اور یہ بیڈ روم کس کا ہے؟ نظر اٹھا کے سامنے دیکھا اور پھر پلٹنا بھول گئی۔ سامنے تیمیر خان بیٹھا غور سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک پل لگا تھا اسے سب سمجھنے میں، اس کو پورا جسم جیسے الاؤ میں دہکنے لگا، اس کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو گئی تھی اور بے یقینی سے وہ تیمیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے وجود کو بیڈ شیٹ سے چھپاتی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئی۔ آپ آپ مسلمان ہیں نا؟ پھر کیسے ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے؟ تیمیر خان خاموشی سے اس کی باتیں ملاحظہ کر رہا تھا۔ تیمیر خان، آپ کیسے ایسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ میں نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ اپنے مسلمان ہونے کا بھرم ہی رکھ لیتے آپ، مجھے ناپاک کر دیا آپ نے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی ہچکیوں کے ساتھ۔ آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے اصل ذکریہ کہ آپ کو ناپاک کر چکا ہوں، یا ایسا کوئی بھی ارادہ رکھتا ہوں گا میں؟ انداز ایسا ہی سرد، بے تاثر اور آواز پرسکون تھی۔ اصل رک کے اسے دیکھنے لگی۔ کیونکہ آپ پہلے بھی یہ کوشش کر چکے ہیں، تو مطلب آپ نے مجھے معاف نہیں کیا تھا جو اس بات کا حوالہ دے رہی ہیں آپ مجھے؟ کتنا پرسکون تھا وہ، کاش اصل بھی اتنا ہی پرسکون رہ پاتی۔ آپ نے بدلہ لیا ہے مجھ سے تیمیر، مجھے میری نظروں میں شرمندہ کر کے آپ نے اپنا بدلہ لے لیا۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی جب تیمیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ میں اپنے خدا سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، صرف آپ کی وجہ سے۔ وہ پھر سے چلائی تھی جب دروازہ کھلا اور یمنا اندر آئی تھی، لیکن اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے۔ وہ حیرت سے بیڈ پہ بیٹھی اصل کو دیکھ رہی تھی اور پھر سامنے کھڑے تیمیر خان کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، جبکہ تیمیر خان کندھے اچکا گیا۔ تمہاری دوست کو لگتا ہے کہ میں اسے ناپاک کر چکا۔ چیک کر لو اپنی دوست کو کہ کیا میں ایسا ہی کچھ کر چکا یا بے بنیاد الزام لگا رہی ہے، تیمیر نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ یمنا نے دھڑکتے دل کے ساتھ ہچکیوں سے روتی اصل کو دیکھا تھا۔ یمنا پلیز میرا ڈریس لا دو، میرا اسکارف لا دو پلیز یمنا، میں نے آرڈر دے دیا ہے، آتا ہی ہوگا، تیمیر نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنا اسکارف اتار کے اصل پر ڈالتی خود ہی وہیں صوفے پہ سر تھام کے بیٹھ گئی تھی، جبکہ تیمیر خان اصل کو گھور رہا تھا جو خود کو اسکارف سے ہی میں چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ڈریس کہاں ہے اصل کا؟ یمنا اب تیمیر کو دیکھ رہی تھی جبکہ وہ کندھے اچکا گیا۔ مجھے نہیں معلوم، یہ محترمہ مجھے روڈ پہ ملی تھی، اسی ڈریس اور اسی حلیے میں اور شراب کے نشے میں دھت، تبھی میں گھر لے آیا انہیں۔ اس نے اب جا کے اصل بات بتائی۔ واٹ؟ یمنا حیرت سے اپنی جگہ سے اچھلی تھی اور اب حیران آنکھوں سے اصل کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں گئی تھی تم؟ مجھے کچھ یاد نہیں، میں یونیورسٹی سے نکلی تھی اور پھر میرا سر چکرایا تھا اور مجھے کچھ یاد نہیں۔ وہ یمنا کو بتا کے اب تیمیر کو دیکھنے لگی کہ کیا ہوا تھا، پلیز بتائیے پلیز،
ورنہ میں مر جاؤں گی، وہ پھر سے روتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ دمیر نے ایک سرد آہ بھری تھی۔ محترمہ، مجھے کوئی شوق نہیں ہے لڑکی کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھانے کا، اتنا گھٹیا اور نیچ نہیں ہوں میں۔ لڑکی ہوش میں ہو تو بندہ انجوائے کرے، اب بے ہوش لڑکی کا۔ یمنا کے گھورنے پہ وہ بات ادھوری چھوڑ گیا، جبکہ اصل مزید خود میں سمٹ کے سر جھکا گئی۔ میں آپ کو لا کے اسی کمرے میں سلا کے اپنے روم میں گیا تھا، وہ تو صبح ٹینشن ہوئی تو دیکھنے آ گیا۔ یمنا نے ممنونیت سے اپنے شوہر نامدار کو دیکھا تھا، جبکہ اصل تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ کم ان۔ مارتا اندر آئی تھی۔ سر، آپ کا آرڈر یہیں رکھ دیں۔ وہ دو پیکٹس وہیں رکھ کے کمرے سے چلی گئی تو دمیر نے یمنا کی طرف اشارہ کیا تھا اور خود کمرے سے جانے کے لیے آگے بڑھا۔ ناشتے پہ ویٹ کر رہا ہوں میں تم دونوں کا، کہہ کے وہ باہر نکل چکا تھا، جبکہ یمنا نے ٹھنڈی سانس بھر کے اسے دیکھا تھا۔ میری بہن، کیا پی لیا تھا تم نے؟ بس کولڈ ڈرنک، اصل نے نظریں چراتے معصومیت سے کہا تھا۔ یمنا اسے دیکھ کے رہ گئی، کہاں سے؟ وہ سوزین، اور پھر رک کے یمنا کو دیکھنے لگی۔ کوئی گیم تو نہیں کھیلنا چاہ رہا تمہارے ساتھ؟ یمنا کی آنکھوں میں شک ابھرا تھا، جبکہ اصل بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ کون؟ اپنے اس حسن کی وجہ سے تو دشمن بھی بہت سے بنا لیے ہیں تم نے۔ اور میرے اس نئے نویلے شوہر نامدار کی آنکھوں میں بھی محبت کی پٹی بندھی ہوئی ہے آپ کی۔ بٹ ڈونٹ وری، میں اتار دوں گی، تمہارے لیے الیگزینڈر ہی بیسٹ ہے۔ خان کو بس میرا رہنے دو پلیز۔ وہ دل ہی دل میں مخاطب تھی، سر جھٹک کے وہ پیکٹس اس کی طرف بڑھائے تھے۔ ڈریس چینج کر لو جا کے، وہ واش روم ہے، شاور لو، فریش ہو کے ناشتہ کرتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کچھ۔ یمنا نے نرمی سے اسے کہا تھا تو وہ اسبات میں سر ہلاتی بیڈ سے اترنے لگی، جبکہ یمنا نے حیرت و پریشانی سے اس کی ڈریسنگ کو دیکھا تھا۔ اب سوچ رہی تھی کہ یہ سب کون کر سکتا ہے اس کے ساتھ۔ آئیے میم، میں آپ کو ہاسٹل تک ڈراپ کر دیتا ہوں، دمیر خان کے گارڈ نے نہایت احترام سے اسے کہا تھا، جبکہ مارتا بھی وہیں کھڑی تھی جو مسکرا رہی تھی۔ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے بیٹی، اصل مسکرا کے گارڈ کے ساتھ باہر آئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں، لیکن وہاں دمیر خان کو نہ پا کر وہ بوجھے دل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ وہ اپنے الفاظ کے لیے کافی شرمندہ تھی، تبھی وہ ایک بار معذرت کر لینا چاہتی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھا، جبکہ اپنے کمرے میں گلاس ونڈو کے پاس کھڑا وہ نیچے اصل کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ تھی، کیسے اصل اسے اتنا بھی گندا اور گھٹیا سوچ سکتی ہے۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکلی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی دمیر خان کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا، جب اچانک یمنا نے پشت سے اس کے سینے پر اپنے بازو حائل کیے تھے۔ دمیر خان نے ابرو اچکا کے مڑ کے دیکھا تھا، جبکہ یمنا اس کے کان کی لو پہ اپنے لب رکھے سرگوشی کر رہی تھی۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ تم گئی نہیں یونی؟ دمیر نے سوال پہ سوال کیا تھا جب یمنا اس کے سامنے آ گئی، اس کی گردن پہ اپنے ہاتھ حائل کیے تھے۔ آپ سے ملے بنا کیسے جا سکتی ہوں؟ دمیر نے اس کی بات پہ زیر لب مسکراتے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے اسے اپنے قریب کیا تھا، جبکہ وہ اس کے بے حد قریب اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے مل کے تمہیں کہیں پچھتانا پڑ گیا تو؟ یمنا مسکرانے لگی، آپ کے ساتھ گزرے لمحوں میں مجھے آپ سے محبت ہو جاتی ہے۔ دمیر نے اس کی گردن کی پشت پہ اپنے ہاتھ مضبوطی سے رکھے تھے، اس کے لبوں کے قریب اپنے لب کر کے وہ سرگوشی کرنے لگا۔ میں بے باک محبت کا زیادہ قائل ہوں، اور میں پور آپ کی محبت میں ڈوبی جوگن بننا چاہتی ہوں، آپ کی جوگن۔ اس نے آنکھیں موندے سرگوشی کی تھی۔ دمیر نے بے ساختہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے قید کر لیا تھا، وہ جو نرمی سے اسے بوند بوند پی رہا تھا۔ یمنا کی پیش قدمی پہ وہ شدت سے اسے خود میں بھینچ کے اس کے لبوں پہ اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ اسے بیڈ پہ گرا کے وہ خود بھی اس پہ جھکا تھا، اور یمنا اس کی شدتیں اپنے نازک سے وجود پہ سہتی خود کو مکمل اس کی دسترس میں دے چکی تھی۔ لبوں سے ہوتا سفر گردن پر اترا تھا، اور پھر گردن سے گہرائیوں میں۔ یمنا اس کی شدتوں کے جواب میں مکمل تعاون کرتی اپنے ہر عکس العمل سے اسے بہکا رہی تھی کہ وہ جو یہ طے کر چکی تھی کہ وہ دمیر کے ذہن سے اصل کی ہر محبت کو کھرچ کے پھینک دے گی اور اسے مکمل اپنی محبت میں پاگل کر دے گی،
اصل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہاسٹل کی طرف بڑھی تھی۔ کل رات کا اسے کچھ یاد نہ تھا، کیا ہوا، کیسے پہنچی وہ دمیر کے گھر، کچھ یاد نہیں تھا، اور دمیر خان کے لیے سخت الفاظ استعمال کرنے پہ بھی اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ پھر اسے یمنا کا خیال آیا تو یہ سوچ کے حیران ہونے لگی کہ یمنا کیا کر رہی تھی دمیر کے گھر، وہ کیوں گئی تھی وہاں۔ یہی سب سوچتے وہ اپنے روم میں داخل ہوئی تھی جب بیڈ پہ اسے انیتا بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ ٹھٹک کے وہیں رک گئی، جبکہ انیتا سے اسے دیکھتی مسکراتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اصل کب سے ویٹ کر رہی تمہارا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اصل نے سب پاٹ لہجے میں پوچھا تھا، جبکہ وہ مسکراتی اس کے قریب آئی تھی اور اپنا موبائل اسے دکھانے لگی۔ بتاتی ہوں ریزن، پہلے یہ دیکھو۔ اس نے اپنا موبائل اصل کے سامنے کیا تھا اور خود کھڑی اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے لگی، جبکہ اصل جوں جوں ویڈیو دیکھتی جا رہی تھی اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا، اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ یہ ویڈیو کب بنائی گئی تھی، وہ کب اپنا ڈریس ایسے چینج کر رہی تھی اور پھر ایسی عجیب حرکتیں کر رہی تھی، اور پھر وہ دمیر کے سینے پر سر رکھی ہوئی تھی، اور پھر دمیر اسے کار میں بٹھا رہا تھا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا تھا، جبکہ انیتا مسکراتی اس کے ہاتھ سے موبائل لے چکی تھی۔ کل یہ سب سوشل میڈیا پہ اپلوڈ ہو سکتا ہے، لیکن میں تمہارے سامنے ایک شرط رکھ رہی ہوں، اگر تم کچھ ایسا کر دو آج شام کہ الیگزینڈر کی محبت ختم ہو جائے تم سے اور وہ تمہیں چھوڑ کے میرے پاس آ جائے، تو میں یہ سب ڈیلیٹ کر سکتی ہوں۔ ورنہ اصل نے بھیگی پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا تھا، جبکہ انیتا مسکرا رہی تھی، وہ جو کبھی خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہی تھی، اب الیگزینڈر اور سب کے سامنے وہ اس کا پورا وجود سلگنے لگا تھا۔ کانپتے دل کے ساتھ وہ بس اپنے خدا کو یاد کر رہی تھی کہ اس کی عزت اب عزت نہیں رہی تھی، بلکہ بہت جلد وہ سب کے بیچ بکنے والی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہ انیتا کامیاب ہو جائے گی اپنے ناپاک ارادوں میں؟ اور کیا ہوگا اگر یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی؟ کیا اصل یہ ساری بدنامی کو جھیل پائے گی؟ کیا الیگزینڈر یہ سب ہونے دے گا؟ اور جب الیگزینڈر کو سچ پتا چلے گا تو کیا ہوگا حال انیتا بیوی کا؟ ہمیں اپنے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا، کیا انیتا کامیاب ہو جائے گی اصل کو بدنام کرنے میں؟ پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔